सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कश्मीर के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी बयान पाकिस्तानी कौम समेत दुनिया भर को पेश कर दिया। इमरान खान ने मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनते हुए पूरी दुनिया को बावर करवाया कि कश्मीर की आज़ादी का वक्त अब आ चुका है और दुनिया साथ दे या ना दे, हम कश्मीर के मसले पर आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर एटमी जंग हुई तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद मजलूम कश्मीरी आवाम, पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया और ख़ासकर जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म, जबर और बर्बरियत की दास्तानें रकम करने वाले नरेंद्र मोदी को यह समझ जाना चाहिए कि वो दुनिया तारीख की एक और बहुत बड़ी गलती कर रहा है जिससे उसे बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम किसी तौर पर मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों से अलग होने वाले नहीं हैं। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि भारत ने आखिरी पत्ता खेल दिया है और अब कश्मीर की आज़ादी का तारीखी मौका है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके बहुत बड़ी तारीखी गलती की है। भारत ने 5 अगस्त को पैगाम दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और सेकुलरिज्म को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने अपने आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। तकब्बुर की वजह से मोदी ने काम किया। उन्होंने सोचा कि कश्मीरियों पर इतना तशद्दुद करेंगे कि दुनिया खामोश हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को ये पैगाम भी दिया कि अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार एकजहती के लिए जुमे को हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यानी आधे घंटे के लिए पूरी कौम शिरकत करेगी, शरीक होगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारतीय फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर में जाहिरियत का मंसूबा बना लिया है। हमें इत्तला मिल चुकी थी और हमारी फ़ौज पूरी तरह तैयार थी। हमने इस इशू पर फौरी तौर पर दुनिया से बात की और पूरी दुनिया को मोदी के नापाक अज़ाइम से आगाह भी कर दिया। मैं दुनिया में अब कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा और अक़वाम मुत्तहिदा में 27 सितंबर को इस मामले को उठाऊंगा। कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। कौम को बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कहा उन्होंने, और पूरी दुनिया के मीडिया को बताऊंगा कि कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के बाद पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर में लॉबिंग की। भारत की पॉलिसी एक नज़रिए यानी RSS पर कायम है। RSS हिटलर और मुसोलिनी जो कि एक फाशिस्ट थे उन्हें बहुत अजीम समझते थे और RSS के बानी फाशिज्म और नस्ल परस्त नज़रियात को मानते थे। इसी नज़रिए ने आज़ादी के बाद महात्मा गांधी को कत्ल किया, जबकि भारत की हुकूमत ने 2 से 3 मरतबा RSS को दहशतगर्द करार देकर उस पर पाबंदी भी आयद की थी। RSS में मुसलमानों के खिलाफ नफरत है और इसी नज़रिए ने गांधी को कत्ल किया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। यही नस्ल परस्ती का नज़रिया आज हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि आज मुसलमान ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक हमारे साथ नहीं तो कल हमारे साथ होंगे। बोस्निया में कत्लेआम पर भी मुसलमान ममालिक खामोश थे। मीडिया ने बोस्निया की आवाज़ उठाई तो मुसलमान ममालिक भी आगे आ गए। ये मसला जंग की जानिब चला गया तो पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं और ये जंग कोई भी नहीं जीतेगा। पाकिस्तान आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ जाएगा। इमरान खान के कौम से खिताब के बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मल और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि तनकीद का निशाना भी उनको बनाया जा रहा है, मगर ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलकर उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनना है जो दहाइयों से भारतीय काबिज़ फ़ौज के जुल्म और सितम का शिकार हैं। हमें उन मजलूमों की आवाज़ बनना है जिनकी आवाज़ को दबाने के लिए मकबूजा वादी में मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया गया। हमें उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनना है जिन्हें आज मुसलसल चौथे हफ्ते में भी कर्फ्यू में ज़िंदगी गुजारने पर दिया गया। हमें उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनना है जिनके बच्चे अपनी माँओं की गोदों में ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। यकीन जानिए, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम मजलूम कश्मीरी अवाम की आवाज़ नहीं बनेंगे तो वक्त, कौम, कोई भी
ہمیں معاف نہیں کرے گا. یقینی طور پہ ہم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے. یہ سارا معاملہ ہے کیا ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کی طرف بڑھتی ہوں. شوکت بسرا صاحب PTI سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بسرا صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ایکس اسپوکس پرسن فارن آفس تسنیم اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. تسنیم صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام. گفتگو کا آغاز میں شوکت بسرا صاحب چونکہ آپ پاس بیٹھے قریب بیٹھے ہیں لاہور اسٹوڈیو میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے تو واضح پیغام دے دیا لیکن بہت سے پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے. ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا دنیا ساتھ دے یا نہ دے. اٹ مینس کہ انہوں نے بھی اسمیل کر لیا اس چیز کو, پرکھ لیا کہ دنیا ساتھ نہیں ہے ہمارے. دیکھیں ڈاکٹر فضا, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے, ہماری ملٹری قیادت نے, جب سے یہ مودی دہشت گرد نے جو کہ آپ نے کہا کہ ریشسٹ اور فاشسٹ ہے, جو مسولینی اور ہٹلر کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور ماڈرن ورلڈ کا اس وقت اس سے بڑا دہشت گرد شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خاص طور پہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور اس کو گجرات کا قصاب ایسے نہیں کہا گیا تھا جو RSS کا نظریہ تھا, اب میرے خیال میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ وہ اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہندو تھا اور ہندوؤں کی ایک پورے پرجار کر رہا تھا جس کے اوپر اس کی ٹوٹل ایک بنیاد قائم تھی. اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے جب یہ سارا کچھ ہوا, آپ کو پتہ ہے مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس آیا, اس کے اوپر ہم نے میسیج دے دیا, بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج تھا کہ انف از انف. ہمیں, اور اس دن بھی ان کے یہی الفاظ تھے کہ ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم گریز نہیں کریں گے, ہم ایک ایٹمی ملک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی اس کی تقریر کا جو اہم فکرہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں, ہم ایک ایٹم بم رکھنے والے ملک ہیں, تو جب جنگ ہوگی تو ہم آخری حد تک جائیں گے. اس کی وجہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا ایمان مسلمانوں کا تو ویسے ہی موت کے بعد ہے کہ ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. اور یہ میسج بہت سٹرونگ اینڈ لاؤڈ ہے. اور آپ نے جو بات کہی دنیا کی, دیکھیں دنیا کے اپنے اپنے مفادات ہیں. سب سے پہلے تو مسلم امہ کی بات کرتا ہوں. آج اگر ڈاکٹر فضا تمام مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, یکجہتی نہیں ہے. اب شام کو دیکھیں, لیبیا کو دیکھیں, عراق کو دیکھیں. سب سے بڑی بات فلسطین میں کب سے ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ ہم لوگ اپنے اپنے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن مسلم امہ کو بھی اس وقت ایک لیڈر کی ضرورت تھی. جو میں سب سے اہم بات کہنے لگا ہوں, وہ پرائم منسٹر عمران خان کی شکل میں آیا ہے. انہوں نے ایک سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے اور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور انشاءاللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنے سفارتی آپشنز ہیں, ڈاکٹر مرزا ایک بات کہہ کے, اب میرا خیال یہ کہتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں, ہم آخری حد تک جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا DGIS پیئر کا بیان, ہم آخری فوجی اور آخری بلٹ تک. ٹھیک ہے تسنیم صاحبہ, میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. بڑی پیاری بات کی انہوں نے بھی کہ وزیر اعظم صاحب نے تو سٹینڈ لے لیا, ان کو سمجھ آ گئی, لیکن دنیا کب سٹینڈ لے گی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کی بھی خاموشی سمجھ نہیں آ رہی. آپ تو خود بطور اسپوکس پرسن فارن آفس آپ کام کر چکی ہیں, اسپوکس پرسن رہ چکی ہیں, آپ اس معاملے کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتی ہیں. دنیا کی خاموشی کی وجہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ پہلی بات تو یہ آئی وش کہ کشمیریوں نے آج کی پرائم منسٹر کی تقریر سنی ہو, کیونکہ ان کے لیے بھی اس وقت میں جب وہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, کوارنٹین کر دیا گیا ہے, کرفیو میں رکھا ہوا ہے, ان کے لیے بھی ایک امید کا میسج, ان کے لیے یہ میسج کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کو بہت دفعہ بٹرے کیا گیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ دنیا کیوں نہیں کھڑی ہے. دیکھیے ایک پازیٹیو چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. سیکیورٹی کونسل میں کشمیر پہ ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس میکنزم سے 5 ورکنگ گروپ اور اسپیشل رپورٹر نے انڈیا کے بارے میں رپورٹ ایشو کی. انہوں نے انڈیا اس پہ کنسرن ایکسپریس کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل نے, ہائی کمشنر ہیومن رائٹس نے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ ایشو کی, اور اس میں سیلف ڈٹرمنیشن, کشمیریوں کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بھی بات کی. UN کی طرف سے اس کا اعادہ کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جینوسائڈ واچ نے ایک الرٹ ایشو کیا ہے کشمیر کے اوپر. پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا, بہت عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کا کرٹیسزم آیا ہے, کیونکہ ویسٹرن گورنمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ انڈیا جو بھی کرے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. لیکن اتنے شاکنگ ہے یہ ایونٹ کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کسی مین نیوز پیپر کی دنیا میں بات کریں, میڈیا ہاؤس بات کریں,
کشمیر پہ کانسٹنٹ کوریج بھی ہو رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے. حکومتوں کی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے ایک تو بات کی جاتی ہے اکنامک انٹرسٹ ہے, بالکل اکنامک انٹرسٹ ہے, لیکن اکنامکلی انڈیا اتنا بڑا نہیں ہے. انڈیا از ناٹ چائنا کہ صرف اکنامک انٹرسٹ ہوں. ایک لارجر جیو اسٹریٹجک گیم انفولڈ ہو رہی ہے جو 9/11 سے اسٹارٹ ہوئی تھی, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد ون آفٹر دی ادر مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا, مسلم پاپولیشن کے ساتھ کیا ہوا, تو ان ریئلسٹک ہوگا کہ کسی بھی طرح یہ چیز ایکسیپٹ کر لی جائے کہ دنیا میں اچانک ان کا ضمیر جاگ جائے گا اور وہ کریں گے. کل اسرائیل نے حزب اللہ پہ, حماس پہ, غزہ میں, سیریا میں, عراق میں بمبارڈمنٹ کی ہے, اور سیکریٹری US سیکریٹری پومپیو نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کو خطرہ ہے. تو یہ دنیا میں جو ایک لارجر جیو اسٹریٹجی, اور پرٹیکولرلی اس ریجن میں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے US چائنا کی ٹریڈ وار بھی کتنی ہیٹ اپ ہو گئی ہے, تو یہاں پہ ان کو چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو وہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایشیا پیوٹ کا انڈیا حصہ ہے, پیسیفک میں انڈیا کو رول دینے کی بات ہو رہی ہے, سینٹرل ایشیا میں انڈیا کو رول دینے کی بات, آج بھی افغانستان میں انڈیا کے رول کی بات ہوئی ہے. افغانستان میں انڈیا کا کیا رول ہے سوائے اس کے کہ وہاں سے وہ ٹیررزم پاکستان میں اسپانسر کریں, اور یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے جو کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا, لائبریری بنا دی, آپ کی کنٹریبیوشن کیا, انڈیا کو کرٹیسائز کر رہے تھے. آئی ایم شیور کہ جو ان کے ٹریڈ ایشوز تھے انڈیا کے ساتھ کچھ US کے, جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ناٹ ویری ہیپی, اس نئی صورتحال میں پرائم منسٹر مودی نے ضرور کوئی کنسیشن بھی آفر کی ہوں گی, وہ آہستہ آہستہ بات نکلے گی. لیکن وہ جو ایک لارجر جیو اسٹریٹجک پکچر ہے جس میں ہیومن رائٹس صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں کے خلاف, انڈیا پہ اس کا بات نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک کچھ نہ کچھ کہنے پہ کمپیل ہوا ہے. US پریزیڈنٹ نے ہر موقع بات کیا. فرانس جو اتنی بلیٹنٹلی اوپنلی انڈیا کی سائڈ لیتا رہا ہے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ, ان کے پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے. رشیا کی آپ نے پوزیشن دیکھی ہے, UK جو ان کی ہسٹوریکل پوزیشن تھوڑا سا وہ شفٹ ہوا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ پھر عرب ملکوں کی بات ہوگی. بھائی جنہوں نے فلسطین کو بیچ دیا ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. دوسری چیز, ہمیں جو مسلمانوں میں سینٹیمنٹ ہے کہیں پر بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو اس میں, اور حکومتوں کے رویے میں, اسپیشلی وہ حکومتیں جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتی, اس میں تھوڑا سا ڈفرینسیشن ضرور کرنا چاہیے. میں بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتی ہوں. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے, ان کی عوام نے باہر نکل کے ثابت کیا کہ وہ اس کو انٹرنل میٹر نہیں سمجھتے. تو اس لیے بالکل پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ ہمیں ہوپ نہیں ختم کرنی, آہستہ آہستہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے جو انڈیا کی بربریت ابھی جاری ہے اس کی خبریں باہر آنا شروع بنگلہ دیش کا موقف تو کسی حد تک سمجھ آتا ہے, کوئی اس طرح کا موقف کیوں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا بھی اوپینین لیتے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پہلے تو بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے آپ کو کیسا لگا, اور یہ جو ٹرمپ اور مودی کی ملاقات اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ باتیں جو ہو رہی تھیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ کے لگائے جا رہے تھے, لگ رہا تھا بڑے خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی, دوبارہ ثالثی کا کردار پیش کرنے کی پیشکش انہوں نے کی, لیکن مودی نے جھنڈی کروا دی. واقعی اتنا اسٹرانگ ہے انڈیا امریکہ کے سامنے؟ ڈاکٹر فضا دیکھیں, پرائم منسٹر پاکستان کی جو آج تقریر تھی نہایت مؤثر اور کمپریہنسو تھی. انہوں نے ایک ایک پوائنٹ بتایا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کشمیر جو ہے یہ کتنا فلیش پوائنٹ ہے, 2 نیوکلیر پاور ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایفرٹ کیے ہیں, انڈیا نے کیسے ہر جگہ پر پاکستان کو ڈس کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے ہر جگہ امن کا پیس کا پیغام دیا ہے, ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہم نے اجلاس بھی کروا لیا 15 ممبرس کا, وہاں بھی خاموشی لیکم رسپانس آیا. لیکن ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا نے اس کو اتنا انٹرنیشنلائز کر دیا کہ پاکستان کے لیے ابھی بہت سے آپشنز آ گئے ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اور یہ خطرات بھی بتا دیے کہ اس خطے میں کیا ہو سکتے ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں, اور پاکستان ہر حد تک جائے گا یہ بھی بتا دیا.
یہ تو کلیئر ہو گئی بات. یہ جو جہاں پر فرانس میں ہوا ہے بات دیکھیں, ٹھیک ہے, امریکہ کے آگے انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کر سکیں. جس طریقے سے وہاں بات ہو رہی تھی, ٹرمپ نے ایک دفعہ ان کو شرمندہ کر دیا کہ اگر یہ باہمی مسئلہ ہے اور آپ اس کو پھر آپ نے اس طرح میں حل کیوں نہیں کیا, یہ بھی بتا دیا گیا. لیکن جب تک ہم ایز اے نیشن پاکستان خود نہیں کھڑا ہوگا, we have to tell the world that Pakistan is very concerned and we are very serious and we will go to any extent. جو پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا, اس کی جو لائن کے درمیان میں پڑھنے کی بات ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے, یہ بھی دنیا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ آپ خود اسٹرانگ. اچھا بریگیڈیئر صاحب, سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, آپ نے بڑے ایک اہم پوائنٹ ریز کیا, میں آپ سے ہی پوچھوں گی سوال, پہ بسرا صاحب کی طرف آؤں گی. آپ نے کہا کہ انڈیا کی کیا حیثیت امریکہ کے سامنے, ٹھیک ہے, سب کو بات سمجھ آتی, کلیئر انف. تو پھر یہ بتائیے گا جو کشمیر کا جو فیصلہ لیا گیا, آرٹیکل ختم کیا گیا, کشمیر میں دوبارہ ہم دیکھیں کہ ظلم کا ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا گیا, کیا یہ امریکہ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کیا گیا؟ دیکھیں میرے نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی نیتن یاہو کی پالیسی, جنرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مسلمانوں سے اتنے خوش نہیں ہیں. اگر آپ ان کو ان کی تقریر سنیں, بات سنیں, وہ کیا بات کرتے ہیں. اور تھرڈ از آف کورس نریندر مودی, جو کہ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کا جو پوری ہسٹری بتائی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے. اس وقت کیونکہ ایک پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کی ضرورت ہے, یعنی مودی اور ٹرمپ کی مینٹالٹی تو بہت ملتی ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, اور نیتن یاہو کی بھی ملتی ہے, تینوں کی ملتی ہیں. اور وہی لائن پہ چلے جو پیلسٹائن کے ساتھ ہوا, بالکل صحیح پوائنٹ, وہی بات ہے. اب سیکنڈ یہ کہ ہم نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ پیلسٹائن جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ وہاں اسرائیل نے کر دیا, بٹ جہاں کشمیر پیلسٹائن نہیں ہے اس کے ساتھ پاکستان کی فل بیٹل ہارڈنڈ ٹروپ کھڑے ہیں, فلی ٹرینڈ, پوری قوم کھڑی ہے اور نیوکلیر ملک کھڑا ہوا ہے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات بڑی کلیئر بتا دی گئی ہے, اور انڈیا کو پتا بھی ہونا چاہیے. اور انڈیا کا ٹف اسرائیل ٹف بھی نہیں ہے, نہایت انٹرینڈ, بزدل, کاورڈ, اور اس کے ساتھ جو ان کے لیڈرشپ ہے, جو ان کے جنرلز ہیں, they are not at all have any confidence that جو آرمی کا جو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, یہ بھی باتیں ان کو سب بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. بالکل پوائنٹ دنیا آپ کس طرف اس وقت دیکھے کہ جب پاکستان کو اسٹینڈ لے گا, پاکستان بتائے گا کہ ہم ہر حد تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا جینوسائیڈ شروع کر دیتا ہے, مار رہا ہے کشمیریوں کو, ظلم کر رہا ہے, کیا پاکستان بالکل خاموش بیٹھے گا؟ ایٹ لیسٹ ہم نے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کرنی ہے, اور وہ ہم نہیں بھی کریں گے. بہت لوگ ہیں مسلمان جو جا کے وہاں سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. ایون انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں, ان میں بہت موٹیویٹڈ لوگ ہیں, وہ وہاں پہ جا کے کریں گے. اور انڈیا کی ڈسنٹیکشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جب یہ کشمیر میں سٹارٹ ہوگا آپ کے سامنے. اچھا سر بریگیڈیئر صاحب, مسلمان کیا وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ بھی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ میں نے 2-3 سکھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سکھ لوگ بھی, کیونکہ وہ خود وہاں پہ سفر کر رہے ہیں, مائنورٹی سفر کر رہی ہیں. بسرا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ڈیفینیٹلی مطلب ٹرمپ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا ڈیسیژن انڈیا نہیں لے سکتا تھا جو کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, یا جو آئین میں تبدیلی کی گئی, آرٹیکل کو ریموو کیا گیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی پھر وہ کیا پتا تھا جو ٹرمپ نے کھیلا جب ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود تھے, اس نے کہا میں میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد یہ سارا معاملہ زور پکڑا, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے بہت بڑی گیم آن کر دی, اس ساری سازش کے پیچھے ٹرمپ ہی ہے؟ ڈاکٹر فضا بات بالکل مختصر, ہمیں کسی تسنیم اسلم صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا, ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں کرنا, ہمیں اپنے زور بازو پہ آگے بڑھنا ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے اندر کس طرح ظلم و بربریت ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم امریکہ گئے, وہ ثالثی کی خواہش تو خود ٹرمپ نے کی تھی, ہم نے تو نہیں کی تھی. اس کے بعد جتنا گھناؤنا کردار ہے مودی کا, مودی کو بلکہ مجھے تو مودی یہ موزی جو ہے, موزی, اس کا تو نام لیتے بھی شرم آتی ہے کہ آج کی دنیا کے اندر جس طرح اس نے اپنے کو دہشت گردی کر رہا ہے معصوم مسلمانوں پہ, تو وہ تو مجھے تو اب میں فورکاسٹ ہم نہیں کر سکتے کہ کیا آپ اندر سے دونوں ملے ہوئے تھے, کیا ان دونوں کے کیا معاملات تھے, لیکن سچویشن تو یہ بتاتی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ بہت ساری اسپیکولیشنز کی جا سکتی ہیں, لیکن ڈاکٹر فضا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے, آپ دیکھیے کہ 15 اگست کا جب ہم نے اعلان کیا تھا یوم سیاہ کا, جس طرح ان کی آزادی کا دن تھا, UK, فرانس, امریکہ, جہاں جہاں لوگ تھے, رنگ نسل قوم کو ہٹ کے وہاں پہ احتجاج ہوا, وہاں پہ لوگ باہر نکلے. اور سب سے بڑی بات اب میں یہ سمجھ رہا ہوں جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کال دی ہے کہ ہمیں پریشر بلڈ کرنا ہے سفارتی حوالے سے, آپ یہ دیکھیے نا ہم سیکیورٹی کونسل میں جا رہے ہیں, UN گئے ہیں, اور اس کے بعد
ICJ میں جا رہے ہیں چونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور خود جو سب سے امپورٹنٹ بات ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہی, انڈیا کے اندر آغاز ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ سکھ جو ہیں وہ خالستان کی تحریک کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, 20 کروڑ وہاں پہ مسلمان ہیں. ناگالینڈ میں کیا ہوا؟ اب انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے ہمیں. وہ کشمیر جو 50 سال میں بدقسمتی سے اپوزیشن پہ حرف تنقید نہیں کرنا چاہتا, اگر ہم اس موزی کو جو ہمارا وہاں پر دہشت گردی کروا رہا تھا, جو پاکستان کو توڑ رہا تھا, جو گلبھوشن یادو کو یہاں بھیج رہا تھا, ہم اس کے ساتھ شادیوں میں اس کو بلا رہے تھے, ہم کارگل کی جیتی ہوئی جنگ جا کے ہار دیتے تھے, ہم اس کے ساتھ ذاتی تعلقات بنا رہے تھے. اگر جس طرح یہ گزشتہ 1 مہینے سے اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے, جس پوری جرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ اگر اٹھایا جاتا تو کب کا کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے جی, تسنیم صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, ہماری آرمی بھی کر رہی ہے, ہماری قوم بھی کر رہی ہے, ہم سب متحد ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی سیاست کا کارڈ کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کو تانے اور ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں. مجھے بتائیے گا, اگر نواز شریف تھے, اگر وہ ہوتے, یا اگر زرداری صاحب ہوتے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی, یا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو 10 سال بنے رہے, مراد اور انجوائمنٹس کرتے رہے, کیا کچھ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہی ہوں, ان سب نے کیا کر لیا تھا؟ کیا کشمیر کو آزاد کروا لیا تھا؟ اگر وہ لوگ ہوتے تو کیا ایسا کر دیتے جو عمران خان صاحب نہیں کر سکے؟ تنقید کا مقصد دیکھیے, کیونکہ میں ابھی ریٹائر ہوئی ہوں, بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پتا ہے کہ کشمیریوں سے نہ ملنا یا اور جو کچھ ہوتا تھا, میں بھی اس پہ بات نہیں کر سکتی, نہ میں کرنا چاہوں گی. لیکن یہ بہت انفارچونیٹ سیلف سینٹرڈ اپروچ ہوگی کہ ایک نیشنل کاز. لیکن پلیز میم, اگر آپ ایک آدھا پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں, رہنمائی ہو جائے گی لوگوں کی. اگر آپ کے دل میں کوئی اچھی بات آپ شیئر کر لیں تاکہ پتہ چلے ایسے لوگ بے نقاب. دیکھیے, بہت سی چیزیں ابھی شاید نہیں کی جا سکتی آن ریکارڈ, کیونکہ وہ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں اس انفارمیشن تک ایکسیس تھی. لیکن میں صرف یہ بات کہوں گی کہ اس وقت جس نے سنسیریٹی کے ساتھ پرائم منسٹر نے بات کی ہے اور جس طرح اس کاز کو کیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ ویکیوم میں UN ہیومن رائٹس میکنزم ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, ویکیوم میں کیا میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا؟ ظاہر ہے کہ مودی نے بہت بڑی بلنڈر کی ہے, لیکن پاکستان کی کمٹمنٹ ٹو دی کاز آف کشمیر بھی بہت کلیئرلی سامنے آئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انریلنٹ قسم کا وہ رکھا گیا ہے ایک انفارمیشن. پرائم منسٹر کال کرتے رہے ورلڈ لیڈرز کو, انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ سے پہلے P5 کے لیڈرز سے 10 جو دوسرے ملک تھے. چلیں, میرا پینل بھی مجھے بار بار کال کرے کہ بریک کا وقت ہو گیا, تو تینوں مہمانوں کا, بریگیڈیئر حارث نواز, شوکت بسرا صاحب و تسنیم اسلم صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ صدیق جان ہوں گے, ہمارے نمائندے, اور ایکسکلوسیو سٹوری. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا, میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. آپ دیکھ رہے ہیں جی, کشمیر میں جو ظلم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی زور و شور سے شروع ہو چکا ہے. پاکستان کی جانب سے جس نے بھی آواز اٹھائی اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا, کہ جن میں متاثرین میں خود ڈاکٹر فضا اکبر خان بھی شامل ہوں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ تو ایسا ہو رہا تھا, آواز اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, بہت سے لوگ ینگسٹرز ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. لیکن اب سیاست دانوں کی جانب بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ بھی آج کھل کر بولی, انہوں نے بتایا کہ صدر پاکستان کو بھی نوٹس بھیج دیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ صدیق جان موجود ہیں. صدیق, پہلے ہم یہ سٹوری ڈسکس کرتے ہیں, پھر دوسری ایک اہم سٹوری ناظرین, بہت بڑی سٹوری خواتین سے ریلیٹڈ, وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 3 سے 4 منٹ کے بعد. اچھا صدیق, پہلے سٹوری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ٹویٹر نے مشیر رکھ لیا ہے, ایڈوائزر رکھ لیا نریندر مودی کو. نریندر مودی سے پوچھا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کس کے اکاؤنٹ کو بند کرنا ہے, کس کے اکاؤنٹ کو جاری رکھیں. یہ کیا ہے, ڈان بن گیا ہے نریندر مودی ٹویٹر کا؟ جی بالکل, یہ کیونکہ جو انڈین ہیں ان کی بہت زیادہ لابنگ ہے ٹویٹر کے اندر, اور اس سے ٹویٹر کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے, پاکستانی جو ہیں, پہلے جیسے آپ نے خود بتایا آپ کے اکاؤنٹ بھی بند ہوا, پاکستان کی جرنلسٹ کشمیریوں کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی اس کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ جو 22-23 دن سے کرفیو ہے اس پہ بات کر رہے تھے, جو ادویات ختم ہو گئی ہیں, کھانا ختم ہو گیا ہے,
اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. لوگ جو ہے اب خدشہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کی وفات ہو سکتی ہے, ان کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں. پھر جس طرح سے وہاں پہ جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا, وہاں پہ عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی, مذہبی طور پہ جو مذہبی فرائض ہیں اس حوالے سے پابندی تھی. اس پہ جس نے سوال اٹھایا تو انڈیا کی طرف سے کمپلینٹ کی گئی کہ انڈین کے آپ ٹویٹر سسپینڈ کر دیں, تو ان کے ٹویٹر سسپینڈ کر دیے گئے. اب معاملہ پہنچ چکا ہے پاکستان کے اہم جو عہدوں پر براجمان شخصیات ہیں اور سب سے بڑے صدر پاکستان, ان کے ٹویٹر کے حوالے سے بھی انڈین گورنمنٹ نے ٹویٹر کو لکھا ہے کہ ان کا جو ٹویٹر ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو بہت بڑے سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی, جن کے اوپر بہت زیادہ جیسے سیاست.pk ہے, دیگر ہیں, ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر پابندی لگا دیں. تو یہ ایک تو پہلے تو انڈینز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے کبھی کبوتر سے ڈر جاتے ہیں, کبھی پرندوں سے ڈر جاتے ہیں, اب وہ پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خوف زدہ ہیں اور وہ ٹویٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو بند کر دیں. لیکن ٹویٹر کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جو جبر ہو رہا ہے, جو تشدد ہو رہا ہے, جو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اگر پاکستانی ان کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کیا یہ جرم بن گیا ہے؟ یہ ٹویٹر کی بھی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے. اور مودی سرکار, شرم آنی چاہیے مودی سرکار کو کہ اب وہ پاکستان کے چند ٹویٹر اکاؤنٹ سے خوف زدہ ہیں. ان میں اگر وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی اور اگر ان کے مطابق کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, اگر ان کے مطابق انہوں نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے, اگر ان کے مطابق کشمیر میں پاکستان کی محبت نہیں ہے, تو پھر وہ پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ ان کی یہ جو خوف زدہ ہونے کا عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, کشمیریوں کے دل پاکستان سے دم نہ ہو یا ہماری آواز اتنا اثر نہ رکھتی ہو یا نریندر مودی کوئی بات نہ پتا ہو کہ ان کی آواز تو دور تک اثر رکھتی ہے اور دور تک جائے گی, تو پھر ایسا کرے ہی نا. ڈرتا ہے نا ہماری آواز سے کیونکہ پتہ ہے کہ ہماری آواز اثر رکھتی ہے. بالکل, کیونکہ جس طرح سے پاکستانی میڈیا نے جو کردار ادا کیا, پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا, پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جو کردار ادا کیا, جو وزیراعظم پاکستان جس طرح ہر دوسرے دن ٹویٹس کرتے ہیں, مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں, اور جس طرح سے ایک کمپین چلا رکھی ہے وزیراعظم پاکستان نے خود براہ راست, اس کی وجہ سے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہو رہی ہے, پورے انٹرنیشنل میڈیا کشمیر کو ڈسکس کر رہا ہے, اور پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مودی سرکار کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. اور اس وجہ سے ان کا جو وہ نام نہاد جو اپنا ایک چہرہ دکھاتے تھے کہ ہمارا سیکولر چہرہ ہے, اس چہرے سے نقاب ہٹ رہا ہے, کپڑا ہٹ رہا ہے, اور ان کے جو مکروہ چہرہ ہے, جو داغدار چہرہ ہے, جو ان کی انتہا پسند, جو ان کا اصل چہرہ ہے, کیونکہ وہ بے نقاب ہو رہا ہے, تو اب وہ خوف زدہ ہیں اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کروا دیا جائے جو ان کی اس دہشت گردی کو, جو ان کے ظلم اور جبر کو بے نقاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک اور خبر ہے جی, ہم وہ بھی شیئر کریں گے, اور ایک اہم ایکسکلوسیو سٹوری صدیق جان کی کہ جی ملک بھر کی خواتین محتاط اور ہوشیار رہیں. خواتین سے ریلیٹڈ ہے جی, عہدوں اور نوکریوں کا جھانسا دینے والا ایک گروہ ہے جس کا انکشاف ہوا ہے. ایجنسیوں کے نام پہ ناظرین یہ ملاقاتیں کرنے والا گروہ تھا جو خواتین کو لاہور بلا کر ملاقاتیں کرتا رہا, خواتین کو ہراساں کرتا رہا, بلیک میل کرتا رہا. اب یہ مکروہ جو کھیل ہے یہ سامنے آ گیا, کھل کر بیان کریں گے صدیق. اس سے پہلے صدیق آپ کی طرف جاؤں, کچھ تھوڑی سی انفارمیشن اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین MNAs ہیں اور ایجنسیوں کے نام پر کالز کر کے خواتین سے لاہور میں ملاقاتوں کا جو انکشاف کیا گیا ہے, اور خواتین کو کراچی سے دور دور کے شہروں سے بلایا جاتا تھا لاہور میں ملاقاتوں کے لیے. خود یہ پول کھولا تحریک انصاف کی خاتون MNA جی کنول شوزت صاحبہ, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا. انہوں نے خود بتایا کہ ان کے نام سے بھی کالز کا سلسلہ جاری رہا ہے. انہوں نے کہا جی FIA کو درخواست دی, 2 وزراء کو ذاتی طور پر جا کر ملی, ہوا کیا؟ کچھ نہیں. آپ کی طرف آؤں گی صدیق, آپ کی اپنی سٹوری ہے, آپ ذرا بتائیے گا کہ اب دیکھیں جی MNA خود وہ ممبر ہیں اسمبلی کی, اور سٹنگ گورنمنٹ سے ان خاتون کا تعلق ہے. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے انصاف نہیں ملا. اداروں پر تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. FIA کو انہوں نے درخواست دی, کیا بنا؟ درخواست پھاڑ کے پھینک دی گئی یا پھر کیا ہوا؟ اور جو 2 وزراء کو ذاتی طور پہ جا کے ملی, ان وزراء نے بھی کان نہیں دھرے. دیکھیں, پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کے فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. آج بھی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو کمیٹی تھی اس میں پہلے تو ناز بلوچ نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ میرے فیس بک کے اوپر کئی اکاؤنٹس ہیں, ٹویٹر کے اوپر فیک اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک بات کی وہ کنول شوزب جو کہ MNA ہیں تحریک انصاف کی, انہوں نے کہی. وہ جب آئیں انہوں نے کہا کہ میں کمیٹی کی توجہ ایک ایسے اسکینڈل کی طرف دلانا چاہتی ہوں جو کہ انتہائی خوفناک حد تک جا چکا ہے. انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے نام پہ لاہور سے ایک گروہ
تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں کراچی سمیت کئی شہروں میں ان کو کالز کرتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں, ان کو لاہور میں آ کر ملیں. اور وہ جب خواتین وہاں جا کر ان کو ملتی رہیں, ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈنگ بھی اس گروہ کے پاس ہیں. وہ گروہ بعد میں ان کو بلیک میل کرتا تھا, وہ ان کو کہتا تھا کہ ہم آپ کو اہم نوکریاں دلوائیں گے, ہم آپ کو مختلف وزارتوں میں اہم عہدے دلوائیں گے. اس حوالے سے کمل شوذب کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ چیز میرے سامنے آئی, جب خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں امریکہ میں تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں لاہور بلا کر خود امریکہ چلی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی کیونکہ یہ معاملہ آ رہا تھا, تو وہ کہتی ہیں 10 ماہ ہو گئے ہیں, میں نے اپلیکیشنز دی, میں نے 2 وزراء کو جا کے ذاتی حیثیت میں ملی, ان کو جا کے بتایا, جو 6 نمبر تھے جن سے کالز کی جاتی تھیں ان 6 نمبرز کا ریکارڈ دیا, سب کچھ کیا. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہونے کے باوجود میں آج تک انصاف حاصل نہیں کر سکی. تو جو ایک عام خاتون ہے پاکستان کی, اس کو کیسے ان تحقیقاتی اداروں سے انصاف مل سکتا ہے؟ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ جو گروہ تھا, وہ گروہ ان کو فون کرتا تھا, ان کو بلاتا تھا, ملتا تھا, اور وہ مشکوک افراد تھے. وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک خاتون نے ایسا کیا کہ جب انہوں نے بلایا, اس خاتون نے ایف آئی اے والوں کو بھی ساتھ وہاں پر بلایا اور اس شخص اس کو گرفتار کرایا, اور وہ پی ایچ اے کا 18ویں گریڈ کا آفیسر تھا, لیکن 2 سے 3 دن بعد وہ رہا ہو گیا. اس کے موبائل کا صدیق مجھے بتائیں کہ نئے پاکستان میں وہ گرفتار ہوا, 18ویں اسکیل کا آفیسر آپ بتا رہے ہیں پی ایچ اے کا, اور پھر وہ نئے پاکستان کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا, اس کے بعد 3 دن بعد رہا ہو گیا. واقعی نیا پاکستان بن چکا ہے. جی بالکل, یہ بہت خوفناک بات ہے کہ جو اس طرح خواتین کو ہراساں کر رہا تھا. تحریک انصاف کی ایک ایم این اے کے نام پہ کالز ہو رہی تھی, تحریک انصاف کی ایک ایم این اے کوشش کر رہی تھی کہ اس گروہ کے خلاف کارروائی ہو, لیکن 2 سے 3 دن بعد اس شخص کو, جس کو کمل شوذب کے مطابق وہ پی ایچ اے کا 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے, اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. اور اس کا جو موبائل ہے, حالانکہ اس وقت وہ موبائل قبضے میں بھی لیا گیا تھا, لیکن اس موبائل میں سے نہ ڈیٹا نکالا گیا, نہ کچھ اور چیزیں حاصل کی گئیں, اور اس کو رہا کر دیا گیا. یہ بہت بڑا جو ہے وہ انکشاف کہ لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھتے ہیں, جہاں پہ ان کے ترجمان عثمان وہ جو گل صاحب ہیں, شہباز گل, وہ بہت ایکٹیو میں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں, ان کے دیگر پوری ان کی کابینہ لاہور میں ہوتی ہے. اور لاہور کا یہ اسکیم ہے, یہ کوئی جنوبی پنجاب کا نہیں ہے, یہ بکھر لیا یا کسی بیک ورڈ علاقے کا نہیں ہے, یہ لاہور جیسے شہر کا ہے. اور وہاں کے بارے میں ان کی خود ایم این اے یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح سے خواتین کو بلایا جاتا تھا, اور وہ خواتین بھی تحریک انصاف کی تھی. اس حوالے سے آج کمل شوذب نے کہا کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر کون اس کے ذمہ دار ہوگا. اس موقع پہ مسلم لیگ نون کے جو ایک ایم این اے تھے, جو اس کے رکن ہیں کمیٹی کے, انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جس پہ حیرت کا اظہار کیا کچھ ممبران نے. انہوں نے کمل شوذب سے پوچھا کہ وہ جو خواتین اس گروہ کو مل کے آتی تھیں, تو ملنے کے بعد وہ خوش ہوتی تھی یا پریشان ہوتی تھی؟ تو اس پہ کمل شوذب نے کہا کہ اس معاملے کو آپ مذاق میں مت لے کر جائیں, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن اس پہ ہم یہ اداروں سے پوچھتے ہیں کہ ادارے خواتین پہلے ہی خود کو اس ملک کے اندر غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں. اس طرح کے اگر سکیمز جو سامنے آئیں گے اور ان پہ کارروائی نہیں ہوگی, تو جو خواتین کو ہراساں کرنے والے ہیں, بلیک میل کرنے والے ہیں, وہ انکریج ہوں گے, وہ اور بڑے پیمانے پہ خواتین کو ہراساں کریں گے. تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اچھا صدیق, آپ کیا بات کرتے ہیں جی, یہ جو نون لیگی ایم این اے ہیں, آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ علی گوہر نے اس طرح چٹکلا چھوڑا, اتنے مین ایشو پر, اتنے سیریس ایشو پر اس نے مذاق میں اڑا دیا کہ جو خواتین مل کر آتی تھیں وہ پریشان تھی یا خوش تھی. میرا تو سوال ہے علی گوہر صاحب سے کہ آپ ہوش و حواس میں تھے, کوئی زیتون یا شہد تو نہیں آپ نے پیا ہوا تھا؟ زیتون شہد کہہ رہی ہوں. پھر باقی کیا ایکسپیکٹ کریں, رانا ثناءاللہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, عابد شیر علی صاحب ہوں, یا پھر خواجہ آصف جنہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا شیر وزاری صاحبہ کو, پھر جو نیچے والے ہیں وہ پھر اسی نقشے قدم پہ چلیں گے نا. یہ سیریسنس ہے ممبرز کی, جو اسمبلی کے ممبرز ہیں, کہ اظہار افسوس کرنے کی بجائے وہاں پر چٹکلے چھوڑے جا رہے ہیں. مذاق میں نہ اڑائیں, تو پھر وہ کہنے لگے کہ جی بالکل, انہوں نے کمل شوذب نے انہیں کہا, تو پھر وہ کہنے لگے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس پوچھ رہا ہوں. وہ جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ ان ملاقاتوں کی نوعیت کیا ہوتی تھی. تو یہ اب جو معاملہ اس کمیٹی کے پاس گیا ہے, جو علی خان جدون جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اس کمیٹی کے سربراہ ہیں, اور اس سے پہلے جو خالد مقبول صدیقی صاحب جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں, وہ اس وقت اٹھ کے چلے گئے تھے. تو وہ خالد مقبول صدیقی صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے, باقی ایف آئی اے کے لوگ موجود تھے, جو پی ٹی اے کے لوگ موجود تھے. تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو اس کے بعد 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر پنجاب حکومت, ایف آئی اے, اور ایک اور میں آج آپ کو بات بتاؤں جو آج ایک اور انکشاف ہوا کہ پاکستان میں سائبر کرائم تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن ایف آئی اے کے پاس سائبر کرائم میں ٹوٹل 15 انویسٹیگیٹرز ہیں, 15 اونلی 15. اور پھر ناز بلوچ نے یہ بھی کہا
کہ آپ خواتین انویسٹیگیٹر رکھیے، کیونکہ جو خواتین ہراساں ہوتی ہیں وہ خاتون کسی کو کمپلینٹ کرتے ہوئے کمفرٹیبل ہوتی ہیں، وہ کسی میل کو نہیں بتاتی کہ ان کے ساتھ کس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ 150 نیو انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں، لیکن معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. لیکن اچھا صدیق ایک منٹ ہے میرے پاس، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانے میں چھوٹا سا آپ کا جواب چاہوں گی، 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا پلیز. ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں اب بھی آیا کہ خواتین کو جو کالز آتی رہی، سارا معاملہ آپ نے بتا دیا، پورا سکینڈل کھول کے رکھ دیا. یہ بتائیے گا کہ کیا انہوں نے کہیں سی وی دیا ہوتا تھا، ان کا ریزیومے کہ جن کو کال آ رہی ہے اپنے سی وی دیا تھا نوکری کے لیے، آپ آ جائیں، خود سے کالز آنی شروع ہو گئی. اور وہ خواتین بھی کتنی بے وقوف تھی کہ انہوں نے کہیں سی وی جمع نہیں کروایا، کہیں اپلائی نہیں کیا جاب کے لیے، اور وہ اٹھ کے چلی جاتی تھی انٹرویو دینے کے لیے. یہ بھی ایک بہت عام سوال ہے صدیق. جی خواتین کی بھی غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ خواتین کی غلطی نہیں ہے، لیکن بڑا معاملہ تو وہ ہے جو ایک منظم گروہ ہے لاہور کا، اور یہ بڑا انکشاف ہے کہ وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ان میں سے ایک تھا پی ایچ اے کا. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تحقیقاتی اداروں کو اور حکومت کو دینا ہوگا کہ کیسے لاہور جیسے شہر میں دن دہاڑے اتنا مکروہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور خواتین کو اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی، تحقیقاتی اداروں پر ابھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور نئے پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جی پی ایچ اے سے تعلق اس بندے کا 18واں گریڈ ہے، خود ممبر نیشنل اسمبلی، خود یہ معاملہ پورا کھول کے رکھ رہی ہے. خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اور پھر 3 دن گرفتار رہنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ نئے پاکستان میں یہ ثابت ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. حیران کن سچویشن. اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا. صدیق جان بہت شکریہ اتنا اہم یہ ایشو شیئر کرنے کے لیے. پوری گتھی ہے یہ سلجھے گی کیسے، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گتھی سلجھنے کے لیے باقی تحقیقاتی اداروں کا کیا رول ہوگا. ہم نے اپنا کام کر دیا، خبر آپ تک پہنچا دی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل. زندگی نے اگر وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.